मोहतरम हाज़रीन, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आपके सामने सूरतुन नूर की आयत नंबर 51, आयत नंबर 51 मैंने पढ़ी है और एक हदीस का एक हिस्सा जिसको इमाम अबू दाऊद रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब सुनने अबी दाऊद में नकल फरमाया है, जिसको अल्लामा अल्बानी रहिमहुल्लाह ने सही करार दिया, जिसके रावी सहाबी रसूल हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो रिवायत मैंने आपके सामने पढ़ी है। जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि आज के खुतबे के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो मौजू है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा में ही इस उम्मत की कामयाबी है। मोहतरम हाज़रीन, आज के खुतबे में 2 से 3 बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। पहली बात जो मैं आपके सामने रखूंगा, किताब व सुन्नत की रोशनी में 5 से 6 हदीसें आपके सामने रखूंगा कि हर बंदे मोमिन की कामयाबी को अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत, 2 चीज़ें हैं। एक है इत्तिबा, दूसरी है इताअत। इन 2 चीज़ों के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने घेर कर रख दिया है। पहली बात, हर बंदे मोमिन को इस बात पर कामिल यकीन, कामिल ईमान, न सिर्फ ईमान बल्कि उसकी अमली जिंदगी इस बात का सबूत दे कि वाक़ियतन जिंदगी के हर मरहले में उसने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना उसवा, अपना नमूना, अपना आइडियल बना लिया है। जब तक कोई बंदे मोमिन अपनी जिंदगी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के मुकम्मल तौर पर हवाले नहीं करेगा, मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि माशरे के तबके के बाज अफराद ऐसे होते हैं, सुबहान अल्लाह, उनका चेहरा आप देखिए तो नबी की तरह नजर आता है, बड़ी अच्छी बात है। उनका चेहरे पर दाढ़ी होती है, सुबहान अल्लाह, कपड़े भी, लिबास भी बड़ा अच्छा होता है, सुबहान अल्लाह। लेकिन जिंदगी के दूसरे शोबे में आप देखिए, इबादत का मामला है तो वहां पर मनमानियां नजर आती हैं। वो इबादत करते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की नहीं है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा और नमूना नहीं है। एक तरफ तो लोगों की एक किस्म ऐसी है, लोगों की दूसरी किस्म ऐसी है कि सुबहान अल्लाह, अकीदे के मामले में वही अकीदा जो अल्लाह के नबी ने रखा, वही अकीदा जो अल्लाह के नबी ने सिखाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके मामलात को आप टटोलिए, उनके किरदार को आप टटोलिए, उनके अखलाक को आप देखिए, वही बंदा जो कह रहा है किसी और के सामने कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे पढ़ते हुए तुमने देखा है। सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। नमाज मेरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है, लेकिन मेरा मामला, मेरा रिश्तेदारों के साथ मामला, मेरा कारोबार में मेरा मामला, क्या वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है? यानी जहां एक आदमी नबी की सुन्नत की बात करता है, इत्तिबा की बात करता है, नमाज के मामले में पूरा संजीदा है कि मैं वही करूंगा जो अल्लाह के नबी ने किया है। लेकिन वही जिंदगी के दूसरे शोबे में, मामलात में आप आकर देख लीजिए, वज़ाक़ता में देख लीजिए, उसका चेहरा, उसका सर, उसका लिबास, उसका पैजामा, उसकी वज़ाक़ता, उसकी चाल चलन, उसका उठना बैठना, उसकी जबान, उसका अलगस, सारा उसका वजूद आप देखिए। नमाज में, अल्लाह के घर में तो उसका मामला नबी के सुन्नत के मुताबिक है, लेकिन बाहर देखें तो बिल्कुल मुखालिफ है। तो यहां पर पहली और बुनियादी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले, जैसे मेरा और आपका ईमान है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद सबसे ज्यादा
یہاں تک کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ بیوی بچوں سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی ویسی محبت ہوگی تو تبھی ہم کامیاب ہوں گے. یاد رکھیے سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 51 میں کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واقعی اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، اور خاص طور پر میں آج کے خطبے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے جنہوں نے اپنی زبان سے قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار فرمایا، دعویٰ کیا اور قدم قدم پر ثبوت دیا، وہیں پر صحابہ اکرام کی کامیابی میں جو سب سے زیادہ چیز جو ہمیں نمایاں دکھتی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ذات سے محبت نہیں تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے بھی ان کو محبت تھی. جیسا نبی کی حفاظت کے لیے اپنی جان نچھاور کرتے تھے، کوئی چیز نہیں سوچتے تھے، نبی کی حفاظت میں ہماری نجات سمجھتے تھے، ویسے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کو بھی اپنی نجات اور کامیابی سمجھتے تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کیسا منظر کھینچا ہے. دیکھیے آپ کہ اللہ نے فرمایا کہ واقعی اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جس میں سے صف اول میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین ہیں، ان کا وتیرہ کیا ہوتا ہے، ان کی صفت کیا ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے کانوں سے یہ بات ٹکرائے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کو بلا رہے ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول کی فلاں معاملے میں سنت ہے، یہ حکم ہے، یہ آرڈر دیا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ عمل کیا ہے کرنا ہے، یہ عمل نہیں کیا ہے نہیں کرنا ہے، جب ان کے کانوں سے یہ بات ٹکراتی ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے ان کے درمیان ہو جائے، ان کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو جائے. اللہ نے فرمایا جیسے سنتے ہیں ویسے ہی کہتے ہیں سمعنا واطعنا. اللہ اکبر. ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کر لی. بات سمجھنے کی کوشش کریے. ایک ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی کی سنت پر بھی چلیں گے، ایک بات تو یہ. دوسرا یہ کہ میری اور آپ کی زندگی ایسی ہو کہ زبان سے زیادہ ہمارا کردار بتائے کہ واقعی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو ہی اپنی زندگی کی کامیابی کا ذریعہ ہم نے بنا لیا ہے. دیکھیے سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع، دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. اس سے پہلے یہ بات کلیئر کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور صحابہ اکرام اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر ایک بات جو امت کو، صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھائی اور صحابہ سمجھے بھی، اور ضرورت ہے کہ ہم بھی سمجھے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ کا دیدار تم چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی جنت تم چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی جنت میں موجود نعمتوں کو تم چاہتے ہو، تو اللہ نے بڑی واضح مثال کے ساتھ بتلایا کہ اس نبی کی زندگی سے اپنی زندگیوں کو جوڑ لو، یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. کتنی واضح مثال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھائی. آپ ذرا اس حدیث پر غور کریے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں، امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح مسلم میں، اور مختلف محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اس کے راوی صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سو رہے تھے رات میں. کہتے ہیں کہ جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو نائم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت آئی جبکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں فرشتوں کی جو جماعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، جو فرشتے آئے تھے فرشتوں میں سے بعض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں کھڑے ہو گئے، بعض بائیں کھڑے ہو گئے. دو جماعتیں فرشتوں کی ہو گئی. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں.
فرشتوں کی ایک جماعت نے کہا یہ جو تمہارے ساتھی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم شخصیت جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی ہدایت اور کامرانی کے لیے بھیجا کہ جن کی زندگی کو لوگ اپنا لیں تو کامیاب ہو جائیں گے، فرشتوں کی ایک جماعت نے کہا ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوا لہ، یہ جو تمہارے ساتھی یعنی اللہ کے نبی سو رہے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین مثال بیان کی ہے کہ ان کی زندگی اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے، اللہ کا دیدار اللہ کی جنت پانے کے لیے بڑی بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ فرشتوں کی ایک جماعت کہتی ہے، فرشتوں کی دوسری جماعت کہتی ہے یہ تو سو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، تو فرشتوں کی دوسری جماعت کہتی ہے، پہلی جماعت کہتی ہے کہ یہ تو سو رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت دی ہے، فرشتے کہتے ہیں ان العین نائمۃ والقلب یقظان، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں یہ خصوصیت دی تھی کہ آپ رات میں سو رہے ہوتے تو آپ کی آنکھیں تو بند ہوتی تھی، آپ کو نیند لگی ہوتی تھی لیکن آپ کا دل جاگ رہا ہوتا تھا، صرف زندگی میں، مرنے کے بعد نہیں، صرف زندگی کے اندر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، امت کے جو بھی مسائل حل کرنا ہو، چاہے وہ رات میں ان کو ضرورت پیش آئے دن میں پیش آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہی وحی کی جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت دی گئی تھی رات کے موقع پر کہ اگر رات کے وقت بھی کسی امتی کو کسی مسئلے کی ضرورت پیش آ جائے اور اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کرے تو اللہ کے نبی کا دل جاگتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلیم کو حاصل کرتے تھے اور امت تک پہنچاتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں یہ بات کہ اس سے کوئی یہ عقیدہ اخذ نہ کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ انتقال کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ، بعض لوگ ایسا سمجھتے نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خصوصیت تھی کہ آپ کی آنکھ لگی ہوتی تھی لیکن آپ کا دل جاگ رہا ہوتا تھا، اور اس مثال میں بھی ویسے ہی ہوا۔ تو فرشتوں کی ایک جماعت نے کہا ان العین نائمۃ والقلب یقظان، کہ اللہ کے نبی کی آنکھ تو سو رہی ہے لیکن دل جاگ رہا ہے۔ تو فرشتوں کی پھر وہ جماعت کہتی ہے تو ٹھیک ہے وہ مثال بیان کرو، آخر وہ کیا مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں؟ تو فرشتوں کی جماعت کہتی ہے کہ مثال اس طرح ہے کہ السید بنا دارن، اللہ اکبر۔ دیکھیے سمجھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا اللہ تعالیٰ نے ہماری نجات کو اس سے کیسے جوڑ دیا ہے، اب مثال کو سمجھیے۔ فرشتے نے کہا مثال یہ ہے کہ ایک سردار ہے، ایک بادشاہ ہے، بڑا عظیم بادشاہ ہے۔ اس بادشاہ، اب لازمی بات ہے بادشاہ ہو تو ہر کوئی آدمی کیا چاہے گا؟ اس بادشاہ سے ملے، اس بادشاہ سے فائدہ اٹھائے، مختلف قسم کی کیا عنایتیں اس بادشاہ سے چاہتا ہے۔ تو اس فرشتوں نے کہا السید، ایک بادشاہ ہے، ایک سردار ہے، اور اس نے کیا کیا؟ بنا دارن، اس نے ایک بڑا محل بنایا، اس نے ایک بڑا محل بنایا، اور پھر اس محل کے اندر وجعل فیہا معدوبتن، اس محل کے اندر اس نے ایک دسترخوان لگایا، ایک پارٹی لگائی، اس محل کو نعمتوں سے اس نے بھر دیا۔ اور پھر بادشاہ ہے، ایک گھر تیار کیا گیا ہے، محل تیار کیا گیا بڑا خوبصورت، اور اس میں انواع و اقسام کی نعمتیں رکھی گئی ہے۔ اب جو لوگ اس محل کے باہر ہیں، اس محل سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس بادشاہ کا نظارہ کرنے کے لیے، دیدار کرنے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس بادشاہ نے، اس سردار نے اپنا ایک پیغمبر بنایا، اپنا ایک میسنجر بنایا، پیغام دینے والا بنایا، پیغام دینے والا بنایا کہ یہ جائے گا، لوگوں کو گائیڈ لائنز بتائے گا، مختلف باتیں بتائے گا کہ اس محل میں تم داخل ہونا چاہتے ہو اور اس محل کے سردار سے، بادشاہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو پھر میری یہ بات مانو، میں داعی ہوں، میری بات کو مانو گے تو تم اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، بات واضح ہوئی، یہ مثال فرشتوں نے بیان کر دی۔ تو پھر فرشتوں کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ بھئی یہ تو مثال ہوئی لیکن اولوہا لہو، ذرا اس کی تعویل تو کر کے بتاؤ کیا مطلب ہے؟ یہ بادشاہ کون ہے؟ یہ بڑا محل کیا ہے؟
اس کے اندر جو دعوت رکھی گئی ہے، جو نعمتیں ہیں، یہ کیا ہے، اور یہ جس کو بھیجا گیا ہے وہ کون ہے، ذرا واضح کر کے بتلاؤ۔ تو فرشتے کہتے ہیں السید هو اللہ، اللہ اکبر۔ وہ سید کون ہے؟ وہ کوئی عام دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، وہ اللہ ہے، اللہ اکبر۔ یہ جو مثال دی جا رہی ہے کسی عام بادشاہ کے محل کی مثال، عام بادشاہ کی نہیں بلکہ ملک الملوک، اللہ اکبر، سارے بادشاہوں کا بادشاہ۔ چاہتے ہو اس بادشاہ سے ملو؟ السید هو اللہ، وہ سید اللہ ہے۔ الدار ہی الجنہ، وہ محل کوئی عام دنیا کا محل نہیں ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے، اللہ اکبر، وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے۔ اور وہ جو دسترخوان ہے، وہ جو نعمتیں ہیں، وہ اللہ کی بنائی ہوئی نعمتیں ہیں، رکھی ہوئی محلات، مختلف قسم کے انواع اقسام کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے داخلے کے لیے جس کو پیغمبر بنایا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ اکبر۔ فرشتہ کہتا ہے فمن اجاب محمدن، جو محمد کا جواب دے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد کی بات مانے گا، اللہ کے نبی کی بات مانے گا، اپنی زندگی کو، اپنے اسوے کو اللہ کے نبی کے اسوے کے مطابق کر لے گا، جو نبی کی بات مانے گا وہ جنت میں بھی داخل ہوگا، وہ اللہ کا دیدار بھی کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز بھی ہوگا، اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے کتنی جامع ترین مثال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی سے ایسے جوڑ دیا ہے ہماری کامیابی کو کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہو، اللہ کی مدد آئے، جنت کا داخلہ ہمیں ملے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں حاصل ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو لازم کریں۔ خیر یہ بات تو ہم میں کا ہر آدمی تقریباً سمجھتا ہے، لیکن معاملہ اس وقت آتا ہے کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ فلاں عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کرو، انجام دیجئے، تو لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا ہے لیکن کرنے کا حکم کہاں دیا۔ عموماً جب لوگوں کو سنت کی دعوت دی جاتی ہے، اللہ کے نبی نے کیا ہے، کرنے کا حکم کہاں دیا، ایک بات۔ دوسری بات، لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ عمل مت کرو، اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے، یہ بدعت ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا نہیں ہے، ہم تو یہ تو بات مانتے ہیں لیکن اللہ کے نبی نے منع کہاں کیا۔ دو باتیں ہیں، یہ دو باتیں جو لوگ کہتے ہیں دراصل انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا معنی و مفہوم سمجھا ہی نہیں۔ جو آدمی اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع، دو الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، اچھے غور سے سمجھیے، ایک ہے اللہ کے نبی کی اطاعت، دوسری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ جو آدمی یہ دو اللہ کے احکامات کو سمجھ لے گا اللہ کے نبی کی نسبت سے، تو اس کو اس قسم کے سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائیں گے، کبھی وہ اس قسم کے بہانے نہیں بنائے گا۔ انشاءاللہ خطبہ ثانیہ میں وہ دو معنی آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت زندگی بھر تادم حیات کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، خطبہ اولیٰ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی جنت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں یعنی کامیابی کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس دنیا اور آخرت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو لازم پکڑنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 میں دو باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں اختصار کے ساتھ بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد۔ محبت کا مطلب کہ بندہ اللہ سے محبت کر رہا ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، کامیابی چاہتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی سے اللہ نے کہا کہ اگر یہ واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو دو کام ان کو کرنے پڑیں گے۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی فَاتَّبِعُونِي، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ان کو میری اتباع کرنی پڑے گی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ پہلی آیت میں اتباع کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد والی آیت، آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
قل اطیعوا اللہ والرسول، اور ساتھ میں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کامیابی چاہتے ہیں تو یہ اللہ کی بھی اطاعت کرے اور نبی کی بھی اطاعت کریں۔ تو گویا پہلی آیت میں اتباع کا حکم دیا گیا، دوسری آیت میں اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اب آئیے اطاعت کہتے ہیں کس کو ہیں؟ یاد رکھیے جب ہم کو نبی کی اطاعت کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس کے اندر دو باتیں شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی دو باتیں سمجھائی اور صحابہ نے زندگی بھر انہی دو باتوں پر عمل کیا۔ اطاعت میں بھی دو چیزیں ہیں، اتباع میں بھی دو چیزیں ہیں۔ اطاعت کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر سے ہے، حکم سے ہے۔ اطاعت کا تعلق کس سے ہے؟ آرڈر سے ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا یہ کرنا چاہیے تو یہ اطاعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نہیں کرنا چاہیے، منع کر دیا، یعنی آرڈر سے جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا تعلق ہوگا اس کو اطاعت کہا جائے گا۔ یعنی کوئی آدمی نبی کا مطیع ہے کا مطلب کیا ہوگا؟ نبی کی اطاعت کرنے والا ہے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا رک جا رہا ہے۔ اور اتباع کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کرنا اتباع ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا اتباع ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ رہے آپ؟ ایک مثال، میں ہر حکم کے لیے ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلے آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ اطاعت کا مطلب اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا، یہ کرنا اطاعت ہے۔ اللہ کے نبی نے اس چیز سے منع کر دیا، اس سے رک جانا اطاعت ہے۔ اور اتباع کا تعلق عمل سے ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ عمل کیا تو اس کا کرنا اتباع ہے، اور یہ اللہ کے نبی نے عمل نہیں کیا تو عمل نہیں کرنا اتباع ہے۔ اب آ جائیے اطاعت۔ اطاعت میں میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا آرڈر ہمیں دیا ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے آرڈر ہمارے سامنے آ جائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، سبحان اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب قرار دیا، رضوان اللہ علیہم مجمعین قرار دیا، سبحان اللہ۔ چار مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں چاروں چیزوں کی، ذرا آپ اندازہ لگائیے صحابہ کی زندگی کیسی تھی اور ہماری زندگی میں کتنا فرق ہے۔ صحابہ کی زندگی میں اطاعت اور اتباع کے معاملے میں، اطاعت کی پہلی بات جو میں نے کہی تھی کہ اطاعت کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دے دے، اللہ کے نبی کی جس بات کا حکم دے دے اس کو ادا کرنا، یہ اطاعت کہلاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، ذرا غور کریے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسی اطاعت کرتے تھے۔ کہتے ہیں جمعے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہیں، مسجد میں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر منتشر کھڑے ہیں، بیٹھے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں موجود صحابہ کو خطاب کر کے کہا اجلسو اجلسو اجلسو، لوگوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر خطبہ سنو۔ سبحان اللہ، خطاب کس سے ہے؟ مسجد میں موجود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے ہے۔ لیکن یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، دروازے کے پاس تھے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کان سے یہ آواز ٹکرائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، بعد میں کرے تو چلتا کیا شیخ، ایک بار کر لیتا ہوں۔ ہمارا حال دیکھیے آپ، ہم لوگ کیسے بہانے بناتے ہیں۔ یہاں صحابی کا عمل دیکھیے آپ، کتنا فرق ہے ہمارے اور ان کے عمل میں، کہ یہاں پر آواز اللہ کے نبی کی ندا لگ رہی ہے، صحابی یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حکم مسجد کے اندر والوں کے لیے ہے یا میرے لیے بھی ہے۔ اللہ کے نبی اندر والوں سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا کہ وہ مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا تعال یا عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود اندر تشریف لاؤ، وہاں کیوں بیٹھ گئے؟
वहां क्यों बैठ गए? सुभान अल्लाह, उस साहब रसूल ने जो तारीखी जुमला कहा, मुझे और आपको अपनाने की जरूरत है। साहब रसूल ने कहा, अल्लाह के नबी, आपकी जबान से ये अल्फाज निकले, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अल्लाह के नबी, मेरे कान से ये आवाज टकराई तो मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि नबी का हुक्म आ जाए और अब्दुल्ला इब्न मसूद से दरवाजे लेकर अंदर तक आने का वक्फा भी लग जाए। अल्लाह अकबर। ये थी इताअत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की। कैसे सहाबा थे? अब्दुल्ला इब्न मसूद बड़े जलील क़दर सहाबी, कोई मामूली इनकी इताअत नहीं थी जनाब। यहाँ जब माना आप समझ रहे हैं, वहीं पर इनका जज्बा भी आप जरा गौर करिए। ऐसे अजीम सहाबी रसूल थे, वाकई इनकी वही इताअत थी जिसकी बुनियाद पर अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह ने सिलसिला सहीहा में नकल किया कि एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरख्त पर चढ़कर मिसवाक तोड़ रहे थे। कपड़ा, हवा चली तो कपड़ा हटा। छोटी छोटी दुबले पतले साहबी रसूल थे, बांस के मानिंद इनकी पिंडलियां थी। साहबा की नजर उनकी पिंडलियों पर पड़ी तो बाज लोग हंस दिए। अल्लाह के नबी ने पूछा, क्यों हंस रहे जनाब? कहा, अल्लाह के नबी, इसकी पिंडलियां देखे कितनी छोटी है। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह की कसम, ये देखने में तो दुबला पतला है, लेकिन इसकी ये दोनों पिंडलियां ऐसे ईमान और इताअत से भरी हुई हैं कि अगर इसको एक पल्ले में रख दिया जाए और ओहद पहाड़ को एक पल्ले में रख दिया जाए तो ओहद पहाड़ नीचे, इसका पलड़ा भारी हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ये अब्दुल्ला इब्न मसूद थी। कैसी थी इताअत? सोचिए, गौर करिए, सहाबा कैसी इताअत करते थे, कैसे दिल उनके नबी की इत्तिबा और इताअत से मामूर रहते थे। एक बात मैंने कहा कि अल्लाह के नबी का हुक्म आता था, फौरी अमल करते थे। और दूसरा ये कि सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, कैसे भी हालात हो, वो इतने मेंटली प्रिपेयर थे, ऐसा जहन उनका बना हुआ था, नबी जो कहे उसके करने में ही हमारी नजात है, नबी जिससे मना कर दे उससे बचने में ही हमारी नजात है, हमारी कामयाबी है। इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह सही बुखारी के अंदर, इमाम मुस्लिम रहीमहुल्लाह सही मुस्लिम के अंदर नकल करते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जंग खैबर के मौके पर हम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमईन तमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर की जंग पर निकले। गौर करिए, अल्लाह के नबी जब मना कर देते, सहाबा का कैसा अमल होता था। चूं चरा हमारी तरह नहीं करते थे, वो कैसे अमल करते थे। सुभान अल्लाह, इनकी जिंदगी को अपनी जिंदगियों में लाने की जरूरत है। कहते हैं, इस सफर पर हम निकले, तोशा हमारा खत्म हो गया, भूख लगी हुई थी उन रातों में, और सफर है, लंबा सफर था, सफर पर निकले हुए हैं, भूखे हैं, जंग पर निकले हैं, जंग करना है। कहते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न अबी औफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, भूख की शिद्दत की हालत थी। उसी हाल में जिस दिन खैबर की जंग का दिन था, उस वक्त हमें कुछ घरेलू गधे नजर आए। गधे दो किस्म के होते हैं, एक जंगली गधे होते हैं, दूसरे घरेलू गधे होते हैं। शरीयत में दोनों गधे उस वक्त तक जायज थे, जंगली गधे भी जायज थे, घरेलू गधे भी जायज थे। तो साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमईन को जो हुक्म मालूम था, उसके तहत उन्होंने, साहबी कहते हैं कि हमने चंद गधों का शिकार किया, भूख लगी हुई थी, हमने उसको जुबा करके हांडी हमने चढ़ा दी। कहते हैं साहबी रसूल अल्लाह अकबर, फलम्मा गलत बिहल क़ुदूर नादा मुनादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर। कहते हैं साहबी रसूल, भूख लगी हुई है, हांडी चढ़ी हुई है, हांडी पककर, कहते हैं गलत बिहल क़ुदूर, हांडी पककर खत 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 कर रही है। अल्लाह अकबर। एक भूखे इंसान के सामने जब हांडी पक रही हो, उसकी भूख की क्या शिद्दत होगी, आप जरा अंदाजा लगाइए। हांडी पकते जा रही है, खाने की उम्मीदें बढ़ी हुई है, सफर किए हुए हैं, जंग के सफर पर है, क्या हाल होगा साहबा इकराम की थकान का, उस खाने के कितने मुश्ताक होंगे, कितनी जरूरत उस खाने की होगी। लेकिन नबी की इताअत का जज्बा जरा गौर करिए। साहबी कहते हैं, हांडी पक कर तैयार हो रही है, खत खत कर रही है, वहां से एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई है कि तुम पर घरेलू गधे हराम कर दिए गए हैं, लिहाजा तुम पर खाना हराम है। साहबी कहते हैं, जैसे सहाबा के कान पर ये अल्लाह के नबी का हुक्म पड़ा, सबको भूख लगी हुई थी, लेकिन अल्लाह के नबी के हुक्म पड़ते ही सारे सहाबा ने सारी हांडियों को डोल दिया। अल्लाह अकबर। सारे सहाबा ने
ساری ہانڈیوں کو اڑیل دیا کہ جب اللہ کے نبی جس چیز سے ہمیں منع کر دے، لاکھ بھوک لگی ہو، لیکن اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرنے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہوتے تھے جناب۔ یہ آپ نے دیکھا کہ اطاعت کا مطلب اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے جس بات کا حکم دیا اس کو کرنا صحابہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کا مطلب اللہ کے نبی نے جسے منع کر دیا صحابہ اس سے رک جاتے تھے۔ اور اتباع کا مطلب میں نے کہا کہ اتباع کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ کرنا، جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا۔ صحابہ کا عمل کیسا ہوتا تھا یہاں پر بھی اندازہ لگا لی۔ میں 2-3 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں اپنی، کہ اتباع، بہت سارے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عمل کیا، تو لوگ کہتے ہیں کیا اللہ کے نبی نے آرڈر کہاں دیا بتلائیے؟ تو یہی مطلب ہے آپ کو صرف اطاعت کا ہی حکم دیا گیا، آپ کو اتباع کا حکم نہیں دیا گیا، آپ کو اتباع کا بھی حکم دیا گیا۔ اور اللہ کے نبی کے صحابہ کیسے اتباع کرتے تھے اندازہ لگائیے۔ سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور یہاں پر ایک حکم یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے نماز میں بھی مخالفت کا حکم دیا کہ یہود و نصارہ جوتا پہن کر نماز پڑھنے کو برا سمجھتے ہیں، لہٰذا تم جوتا پہن کر نماز پڑھو، لیکن جہاں پڑھ سکتے ہیں وہاں، یہاں جانے نمازوں پر مت آ جائیے، پھر جہاں موقع ہے آپ کو وہاں آپ پڑھیں۔ تو یہی سنت پر وہاں پر عمل ہو رہا تھا، اللہ کے نبی بھی جوتا پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں، سارے صحابہ جوتا پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دوران نماز اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کی نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی کہ آپ نے دوران نماز جوتے نکال دیے۔ اللہ اکبر۔ عمل، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے نکال رہے ہیں دوران نماز۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جیسے اللہ کے نبی کو دوران نماز جوتے نکالتے دیکھا، ان لوگوں نے بھی جوتے نکال دیے۔ اللہ اکبر۔ اتباع، جو عمل کر رہے ہیں، اللہ اکبر، کوئی ریزن نہیں پوچھتے وہاں۔ نماز ختم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما حملکم علی القاء نعالکم، تم کو کس چیز نے جوتا نکالنے پر مجبور کیا؟ میں نے جو جوتا نکالا تھا اس کا ایک ریزن ہے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا تھا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی، اس وجہ سے میں نے جوتے نکالے ہیں، تم نے کیوں جوتے نکالے؟ اللہ اکبر۔ وہ تاریخی جواب صحابہ کا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی رائنا کا القیتنا علیک القینا نعالنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی ہمارا کام آپ جو کیے وہ کرنا، ہم نے دیکھا آپ جوتے نکال رہے ہیں، ہم نے بھی اپنے جوتے نکال دیے۔ اللہ اکبر۔ ہے یہ عمل؟ کتنے بہانے بناتے جناب ہم نبی کی سنتوں کے معاملے میں، یہ ہمارا عمل ہے، پھر ہم کو ویسے کامیابی ملے گی جناب۔ ہاں دیکھیے سبحان اللہ، نماز کی حالت میں یہ نہیں دیکھ رہے ریزن کیا ہے، اور سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں صحابہ، ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ آپ کی اتباع میں ہماری نجات ہے، ہم نے دیکھا آپ جوتے نکال رہے ہیں تو ہم نے بھی جوتے نکال لیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ کرنا سنت ہے۔ اور آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے جو نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے۔ بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ نبی نے نہیں کیا ہے، لیکن منع کہاں ہے؟ اللہ کے بندے، اتباع کا مطلب ہی یہی ہے کہ نبی نے جو کیا وہ کرنا سنت ہے، اور جو نبی نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا سنت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ المکرمہ حج کے لیے تشریف لاتے ہیں، اسی دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دمشق سے مکہ المکرمہ، ملک شام سے دمشق سے تشریف لاتے ہیں مکہ المکرمہ حج کے لیے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اسی دوران انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، آپ جانتے ہیں، پہلا حجر اسود ہے جہاں سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے، اس کے بعد رکن شامی، رکن عراقی، اور چوتھا رکن یمانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے طواف کے دوران؟ کہ اللہ کے نبی نے حجر اسود کو بوسہ دیا اگر بوسے کا موقع ملا،
اگر بوسے کا موقع نہ ملے تو ہاتھ لگانے کا موقع ملے تو ہاتھ لگا کر اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو چومتے، یا پھر لاٹھی لگاتے، لاٹھی لگتی تو اس کو چومتے، اور اگر لاٹھی ہاتھ کچھ بھی لگانے کا موقع نہیں ملتا تو دور سے ہی استلام کر دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنت تھی۔ پہلے کونا، آگے کا جو رکن شامی اور رکن عراقی ہے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اشارہ کرتے نہ تو چومتے، اور رکن یمانی جو چوتھا کونا ہے اس کونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگانے کا موقع ملتا تو لگاتے، ورنہ دور سے اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی سنت تھی، یہی اللہ کے نبی نے صحابہ کو طریقہ بتایا تھا۔ لیکن امیر معاویہ بڑی دور سے آئے ہیں، دمشق سے آئے ہیں، اب بڑی کافی دنوں کے بعد کافی دور سے آدمی جائے تو خانہ کعبہ کے پاس آپ بھی دیکھیں گے بڑے جذباتی مناظر ہوتے ہیں، لوگ جو نہیں ہیں وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں وہاں پر۔ یہاں پر حضرت امیر معاویہ نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی حجر اسود کو بوسہ دینا، لیکن حضرت امیر معاویہ چاروں کونوں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت امیر معاویہ چاروں کونوں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا تو کہا امیر معاویہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو سنت نہیں تھی۔ تو امیر معاویہ جذبے میں کہے لیس شیء من بیت اللہ محجورا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کی تو کوئی چیز چھوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ جذبات میں حضرت امیر معاویہ نے کہہ دیا، جیسے حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ بیت اللہ کی کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں جانی چاہیے، تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اما لک فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے امیر معاویہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں آپ کو نمونہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے جس کو چوما اس کو چومنا، جس کو نہیں چوما اس کو نہیں چومنا، کہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے؟ جیسے عبداللہ ابن عباس نے کہا امیر معاویہ الرٹ ہو گئے، بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو چوما اس کا چومنا سنت ہے، جس کو نہیں چوما اللہ وہ نہیں چومنا ہی اس کو سنت قرار دیا گیا۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے صحابہ کرام کیا سمجھتے تھے؟ جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا کرنا سنت سمجھتے تھے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت کہتے تھے۔ اور کیا کہتے تھے؟ یہی اللہ کے نبی کا اسوہ ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہیے، اطاعت میں اللہ کے نبی نے جو حکم دیا اس کو بجا لانا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے روکا اس سے بچ جانا چاہیے۔ نبی کی اتباع کرنا چاہیے، اتباع کا مطلب جو اللہ کے نبی نے کیا اس کو کرنا چاہیے، اور جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت، زندگی کے ہر مرحلے میں ہر شعبے میں نبی کی اتباع اور اطاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو قرض دار ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کا غیب سے انتظام فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔